अलाइहिम अजमईन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु व तबारक व तआला फ़ी किताबिल हकीम वल क़ुरआनिल मजीद वमा ख़लक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सबसे पहले आप सबकी खिदमत में जो है वो आज ज़रबत मौलाए कायनात, मौलाए मुत्तक़ीन, इमामुल आरिफ़ीन, इमामुस सालिकीन की तस्लीयत पेश करता हूँ। और शब कदर की रात भी है और खुदावंद मुताल की बारगाह में दुआ गो भी हैं कि परवरदिगार हमें आज की रात बेहतर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और उस तरह कि हम अपने परवरदिगार के ज़्यादा से ज़्यादा करीब हो सकें। वो दुआएं, वो अमाल, वो कुरान के अमाल, वो इस्तग़फ़ार खुदा अपनी बारगाह में इन सबको कबूल फरमाए। कुछ जुमले बहरहाल शब कदर की तरफ से कि शब कदर की रात जो है वो 1000 महीनों की रातों से अफजल है और कुरान जो है वो इस क्वांटिटी को कसरत से डिफाइन करने के लिए जो है वो 1000 का जो है वो लफ्ज इस्तेमाल करता है, वरना इससे भी कहीं ज्यादा जो है वो ये रात अफजल है। मगर कैसे अफजल है, किस तरह अफजल है, हम क्या ऐसा करें कि हमारी ये रात जो है वो कई जो है वो महीनों और कई सालों की रातों से जो है ये बढ़ जाए। उसके लिए पहली चीज तो ये है कि हम इसमें अपने आप को तैयार करें, अपने आप को रेडी करें, इस रात को दूसरी रातों की तरह ना गुजारें। एक तो अमाल हैं, दुआएं हैं, मनाजात है और उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज है वो अपने आप की खलवत है, तन्हाई है। अपने पिछले गुज़िश्ता पूरे साल के अपने अमाल का मुहासबा करें और देखें कि हमसे क्या गलतियां हुई, हमसे क्या कोताहियां हुई, कहाँ मेरा पाँव जो है वो लग्जिस खा गया, कहाँ मेरी आंखों से खता हुई, कहाँ मेरी जबान जो है वो गलत हो गई। इन सारी चीजों को इकरार करें, एतराफ करे इंसान खुदा की बारगाह में और फिर उसकी बारगाह में उसे वास्ता दे इस बेहतरीन रात का, उसके वलीये का, खुदा का, मौला मुत्तक़ियान का, कि जो है वो हमें जो है वो इस रात के सदके में हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत करे। तो अपने आप को जो है वो कनेक्ट करना इस रात को बहुत इम्पोर्टेंट है। सिर्फ क्वांटिटी काउंट करना कि हमने इतनी दफा ये तस्बीह पढ़ ली, इतनी दफा ये दुआ पढ़ ली, इतनी दफा ये पढ़ ली, ये क्वांटिटी है। ये क्वांटिटी जब तक इंसान के वजूद में चेंज ना लाए तब तक ये सिर्फ क्वांटिटी रहती है और क्वालिटी तभी इनहैंस होगी कि जब इंसान अपने वजूद में कोई तहव्वुल, कोई चेंज जो है वो महसूस करे। और सबसे बड़ा चेंज ये है कि इंसान आज की रात मुत्तसिल हो अपने वक्त के इमाम के साथ। अगर आज हमने कोशिश कर ली कि अपने वक्त के इमाम तक पहुंच जाएं, तो फिर हमारी आज रात की इबादत अगर हमारे वक्त के इमाम के साथ होगी तो हम कई हजार महीनों की रातों से आगे निकल जाएंगे। फिर हम एक ही रात में ये सफर, बहुत तुलानी सफर जो है, शायद हम सारी जिंदगी अकेले लगे रहें, इबादतें करते रहें, हम वो मकाम या उस जगह पर नहीं पहुंच सकते कि अगर हमने आज की रात अपने वक्त के इमाम के साथ जो है वो अपनी इबादतों को सिंक्रोनाइज कर दिया। तो कोशिश करें बहरहाल जितना हो सकता है। लॉकडाउन सिचुएशन है, यकीनन जो है वो मसाजिद में और मस्जिदों में अमाल तो नहीं हो रहे होंगे, तो कोशिश करें कि घर के अंदर भी अपने रात को हिस्सों को डिवाइड करें, अमाल के लिए, तफक्कुर के लिए, इल्मी गुफ्तगू के लिए, और अगर लाइव अमाल हो रहे हैं तो उनके साथ जो है वो अमाल गिरिया करें, तजर्रो करें। ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, शब ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में इमाम हुसैन से मुत्तसिल हो, सफीनतुन निजात है। हर दौर में हर जगह इंसान जहाँ भी है इस किश्ती पर सवार हो जाए तो आगे की तरफ बढ़ जाता है। बहरहाल कोशिश करें सबको दुआओं में याद रखें, न सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरे दुनिया के लिए, आलम के लिए, और इस मुसीबत और मुश्किल वक्त में जो मरीज हैं उनके लिए, जो गिरफ्तार हैं, जो फाइनेंशियल इश्यूज के अंदर शिकार हैं, उन सब के लिए, मजलूम कौमों के लिए जो जुल्म सितम बर्दाश्त कर रही हैं कई सालों से, उनके लिए, और सबसे बढ़कर इमाम के ज़हूर के लिए, क्योंकि असल निजात दहंदा वही है, असल मुंजी बशर वही है। आलम आमादा है इमाम के ज़हूर के लिए। हमारी मुश्किलात हल नहीं हो सकती कि जब तक इमाम का अपना ज़हूर ना हो जाए। इसी वजूद के साथ जो है वो इस शब कदर में दाखिल हों और अपनी इस रात को जो है वो गनीमत समझें। गुफ्तगू हमारी चंद रोज आपके दरमियान में तौफीक इलाही है कि परवरदिगार ने हमें तौफीक अता फरमाई है माह रमजान में कि इन अयाम में हमारी न ज़बान में इतनी ताकत है, न हमारे कलम इतने ताकतवर हैं कि
کلمت اللہ کے فضائل کو جو ہے وہ ہم بیان کر سکیں، جس کے فضائل جو ہے وہ بے قرار ہوں، جس کے فضائل، جرداق مسیح کہتا ہے کہ جس کے فضائل کو دشمنوں نے جو ہے وہ بغض کی وجہ سے چھپایا، دوستوں نے اپنی جان کی امان کی وجہ سے چھپایا، مگر پھر بھی اس کے فضائل اتنے ہیں کہ کسی کے بھی نہیں ہیں۔ خود جو ہے وہ قرآن کی آیات جو ہے وہ اس طرف ہمیں نشاندہی کرتی ہیں کہ دنیا کے درخت قلم بن جائیں اور سمندر جو ہے وہ سیاہی بن جائے، مگر پھر بھی کلمت اللہ کے فضائل لکھے نہیں جا سکتے۔ لیکن بہرحال جو بے قرار سمندر، جو فضائل اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمارے درمیان میں پہنچے ہیں، انہی کا ذکر جو ہے وہ آپ کی خدمت میں جو ہے وہ 2-3 دن جو توفیق ہوئی وہ کر پائیں گے، اور اس طرف دیکھیں کہ امام جو ہے وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں اور امام جو ہے وہ ہمیں کیا تعلیم فرمانا چاہتے ہیں، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ فضائل وہی ہوں کہ جو ہمارے وجود میں بھی تبدیلی لے کر آئیں، فضائل کے بیانات وہی ہوں کہ جو ہم بھی جو ہے وہ اس کو فالو کر سکیں اور امام کی اطاعت کر سکیں، اور اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور اس دنیا میں کہ جہاں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے وہاں بھی کامیاب ہوں۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا ارشاد فرماتی ہیں کہ خدا جس کے دل میں چاہتا ہے کہ جس کو نیکی عطا کرے یا نیکی دے، تو اس کے دل میں حضرت علی کی محبت کو بڑھا دیتا ہے۔ یقیناً ہمارے دلوں میں جو محبت ہے حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی، وہ خداوند متعال کی طرف سے فضل و کرم ہے، ورنہ اس ولایت کو قائم رکھنا، اس ولایت پہ باقی رہنا، اس ولایت کی گفتگو کرنا، یہ ہمارے بس کا کام نہیں ہے۔ اس کے لیے بہت پاک دل چاہیے، بہت پاک زبانیں چاہیے۔ یہ تو ان کا کرم ہے کہ انہوں نے میرے جیسے خطاکار گناہگار کو بھی اس قابل بنایا کہ میں جو ہے وہ ان کی گفتگو کروں، جس کے لیے خود رسول خدا فرماتے ہوں کہ علی، آپ کو سوائے خدا اور میرے کوئی بھی جو ہے وہ درک نہیں کر پایا، نہ کوئی بیان کر سکتا ہے۔ وہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے جس کے فضائل جو ہے وہ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے ہوں، خود رسول خدا جب خدا کی بارگاہ میں جاتے ہوں تو حضرت علی کا واسطہ پروردگار کو دیتے ہوں، تو ظاہر ہے وہ ہستی کیسی ہستی ہوگی کہ جس کی چاہے تلوار ہو، جس کا چاہے اخلاق ہو، جس کا سونا ہو، جس کا کچھ بھی کرنا ہو، عبادت کرنا ہو، محراب میں ہو، ہر حال میں اسلام کی بقا کے لیے، اللہ اور توحید کو سر بلند کرنے ہی کے لیے انجام دیا پایا۔ ہم ظاہر ہے قاصر ہیں ان چیزوں کو بیان کرنے سے۔ یہ چند دن بہرحال ہمارے پاس ہے، ہم کوشش کریں کہ وہ جو خود خلا متقیان نے بیان فرمایا ہے، ہم کچھ اس حصوں پر جو ہے وہ امام علی علیہ السلام اپنی زندگی کے مختلف حصوں کے اندر مختلف طریقے سے جو ہے وہ ہمیں بہت ساری چیزیں ہم تک پہنچا رہے ہیں، کہیں وصیت کے ذریعے، کہیں پر نامے اور لیٹرز ہیں، کہیں پر خطبے ہیں، کہیں پر حکمتیں ہیں، اور وہ اصل توجہ ہماری خداوند متعال کی طرف جو ہے وہ لانا چاہ رہے ہیں۔ امام علی علیہ السلام کی شخصیت کو درک کرنا یقیناً ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن جتنا بھی لوگ فیض اٹھا سکے انہوں نے اٹھایا ہے۔ علماء کرام کی زندگی کو اگر مطالعہ کریں، ان کی سیرت کو، تو واقعاً انہوں نے جو ہے وہ امام نے ان کی زندگیوں پر لطف اور کرم کیا ہے۔ کتنے علماء کی جو ہے وہ زندگی کے ایسے واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ جن پر جو ہے وہ مولا کائنات نے خاص لطف اور کرم کیا، لیکن ہم بھی اسی آرزو کے ساتھ نجف اشرف چاہتے ہیں اور متصل ہوتے ہیں کہ ہم پر بھی وہ عنایت اور کرم ہو، حالات خدا کرے کہ جلد سے جلد کھلے اور ہم جائیں۔ امام علی علیہ السلام کی حدیث آپ کی خدمت میں بہت اختصار کے ساتھ بیان کروں گا۔ امام علی علیہ السلام ایمان کی تعریف کرتے ہیں، ایمان کے لیے فرماتے ہیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جنگ میں جب حضرت علی علیہ السلام کو بھیجا جاتا ہے کافر کے مقابلے میں، تو رسول خدا خود فرماتے ہیں کل کا کل ایمان کل کے کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے، یعنی گویا مجسم ایمان جو ہے وہ مولا کائنات کی ذات ہے۔ اب جب وہ خود ایمان کی تعریف کرتے ہیں تو ان کے خطبے اور ان کی گفتگویں جو ہو ایمان کی گفتگو سے پر ہے۔ امام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ ایمان جو ہے وہ ایک ایسا سفید نقطہ ہے کہ جو دل پر آتا ہے تو اس کو نورانی کر دیتا ہے۔ اب یہ ایمان ہے کیا؟ خود ایمان کے لیے مولا کائنات خود جو ہے وہ اس کی ڈیفینیشن دیتے ہیں کہ ایمان جو ہے اس کے 4 پلرز ہیں۔ ایک
اس کا پلر جو ہے وہ صبر ہے، دوسرا اس کا پلر جو ہے وہ یقین ہے، تیسرا اس کا پلر جو ہے وہ عدالت ہے، اور چوتھا اس کا پلر جہاد ہے۔ یہ وہ 4 پلرز ہیں کہ جس کے اوپر یہ رکن ہے کہ جس کے اوپر ایمان جو ہے وہ قائم ہے۔ اگر یہ پلر متزلزل ہوں گے، یہ پلر جو ہے وہ کمزور ہوں گے، ویک ہوں گے، تو یہ ایمان جو ہے وہ ڈگمگانے لگے گا۔ ایمان انسان کی اندرونی وہ صفت ہے کہ جو اس کے پورے اعضاء و جوارے پر جو ہے وہ حاکم ہو جاتی ہے، یعنی ایک ایسی انرجی ہے کہ جو پورے انسان کی باڈی کو کنٹرول کرتی ہے۔ آج ہم جس دور کے اندر ہیں، آج انسان کے ذہن کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ہے وہ بہت کوششیں کی جا رہی ہیں۔ بہرحال گفتگویں آج کے دور میں آپ سن بھی رہے ہوں گے کہ ویکسینیشن ایسی ڈیزائن کی جا رہی ہے، یا ڈی این اے جو ہے وہ کنٹرول، یا جینیٹکس کو تبدیل کیا جائے، اس طرح کے انسان کا ذہن جو ہے وہ کنٹرول کیا جائے، انسان کو اپنے قابو میں رکھا جائے، جبکہ انسان آزاد ہے، مختار ہے۔ لیکن وہ تبھی کامیاب ہو سکتا ہے کہ جب وہ اصل راستے پر گامزن ہو، تو اسے کوئی بھی چیز متزلزل نہیں کر سکتی۔ انسان اس وقت مولا کے اطراف میں بھی تھے، لوگ انبیاء کے ساتھ تھے، مگر کیونکہ ذہن جو تھے وہ اس طرح اسٹرانگ نہیں تھے، ایمان اتنے اسٹرانگ نہیں تھے، ائمہ کا یا انبیاء کا ساتھ نہیں دے پائے۔ اور آج اتنے زمانے گزرنے کے بعد بھی جنہوں نے اپنے ایمانوں کی حفاظت کی ہوئی ہے، آج بھی اپنے مولا کی خدمت میں حاضر ہے۔ تو پہلی چیز جو صبر ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ صبر انسان کی زندگی میں صبر کی اپنی ڈیفینیشن ہے۔ صبر کس جگہ ہے؟ صبر گناہ پر صبر کرنا، یعنی معصیت پر صبر کرنا، عبادت پر صبر کرنا، مصیبتوں پر صبر کرنا، یہ سب ڈفرینٹ ٹائپس آف صبر ہیں کہ جو ہم اپنی زندگی میں دیکھتے رہتے ہیں، اور تقریباً انسان اپنی زندگی کے اندر ان چیزوں کو محسوس کرتا ہے، اور ہر آدمی جو ہے وہ اس سے گزرتا ہے۔ لیکن امام علی علیہ السلام جب صبر کو بھی ڈیفائن کرتے ہیں تو صبر کو جو ہے وہ مزید 4 برانچز میں جو ہے وہ اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں، کہ خود صبر جو کہ ایک پلر ہے، خود اس کے بھی 4 جو ہیں، یعنی 4 اس کے ایسے شاخے ہیں کہ جس نے صبر کو جو ہے وہ ڈیفائن کیا۔ پہلی چیز جو ہے وہ انسان کا شوق ہے، انسان کا اشتیاق ہے، انسان کی چاہت ہے، انسان کی اٹریکشن ہے، مگر کس کی طرف؟ انسان کی اٹریکشن جنت کی طرف، یعنی جنت کی طرف بڑھنا، جنت کا شوق رکھنا، یہ صبر کی پہلی برانچ ہے۔ اگر صبر ہے تو انسان کو یہ چیز اس کی صبر کو جو ہے وہ مضبوط کرتی ہے۔ انسان اپنی زندگی میں چاہت پیدا کرے، کوشش پیدا کرے جنت کے لیے، محنت کرے جنت کے لیے، جنت کے حصول کے لیے کوشش کرے۔ اس لیے ہم تاکیبات نماز فجر میں دیکھتے ہیں کہ ایک تسبیح جو ہے اسألہ الجنہ، یعنی ہم جنت کو طلب کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں۔ روایات میں ہے کہ جنت جو ہے وہ شکوہ بھی کرتی ہے اور پروردگار سے کہ یہ کیسے بندے ہیں، کیا ان کو اتنا غرور ہو گیا ہے کہ ان کے اعمال بہت اچھے ہیں کہ یہ جنت میں جائیں گے، یہ مجھے طلب کیوں نہیں کرتے؟ تو ہمیں جنت کو طلب کرنا چاہیے۔ جنت جو ہے وہ بہت ضروری ہے اس کو طلب کرنا۔ جنت اصل میں خدا کی رضا ہے۔ مولا متقیان ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں کہ انسان کے نفس کی کم سے کم قیمت جنت ہے، یعنی اگر تم اپنے نفس کا سودا کرنا بھی چاہتے ہو تو اپنے آپ کو کم سے کم جنت کے لیے بھیجو۔ تو ہم بہرحال کوشش کریں کہ ایک چیز اپنے اندر یہ اشتیاق اور شوق پیدا کرے۔ دوسری چیز جو ہے وہ خوف ہے۔ کس کا خوف؟ جہنم کی آگ کا خوف۔ انسان کو اگر یہ خوف ہوگا، یعنی ایک اٹریکشن جنت کی طرف اور ایک ریپلشن جو ہے وہ جہنم سے، یہ دونوں چیزیں بیلنس کرتی ہیں انسان کو۔ جب انسان کو جہنم کا خوف ہوگا تو وہ کیا کرے گا؟ وہ اگلا جو برانچ ہے جو صبر کی ہے وہ زہد ہے، یعنی دنیا کو اس حد تک استعمال کرنا جتنی اس کی ضرورت ہے، یعنی دنیا ہو مگر دل دنیا میں نہ ہو۔ انسان کو جب خوف آئے گا جہنم سے تو وہ کئی چیزوں کو ترک کر دے گا، چھوڑ دے گا، وہ جو حرام ہوں گی ان کو ترک کر دے گا۔ یہ اس کو زہد کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو آخری جو برانچ ہے صبر کی، وہ انتظار ہے۔ کس چیز کا انتظار؟ مرنے کا انتظار۔ کیونکہ جو نیک عمل کرتا ہے وہ بہت تیزی سے خدا کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کتنے خوبصورت طریقے سے امام علی علیہ السلام صبر کو ڈیفائن کر رہے ہیں
تو کیا ہمارا صبر جو ہے وہ ان چیزوں کے ذریعے سے کورڈ ہے یا نہیں ہے؟ کیا اس میں ہمیں جنت کا اشتیاق ہے جب ہم صبر کرتے ہیں؟ کیا ہم خوف جہنم کی آگ ہے کہ شب قدر کے اعمال میں بھی ہم دعائے جوشن کبیر پڑھتے ہیں، خلصنا من النار، یار 100 دفعہ پڑھتے ہیں، پروردگار ہمیں جو ہے وہ جہنم کی آگ سے بچا دے۔ ایک تو بہرحال یہ ظاہری ہے اور ایک باطن بھی ہے اس آگ کا کہ انشاءاللہ اگر وقت ہوا تو آج نہیں تو بعد میں گفتگو کریں گے۔ تو یہ جو ظاہر آگ ہے اس سے بھی انسان بچنے کی کوشش کرے، وہ کرتا ہے، اور پھر انسان محرمات سے دور رہے، واجبات پہ عمل کرے اور اپنے وجود میں انتظار کرے۔ کیوں؟ کیونکہ روایت میں آیا ہے کہ جو مومن ہے اگر اس کا وقت معین نہ ہوتا موت کا تو وہ تیار رہتا لقاء اللہ کے لیے، اپنے آپ کو خدا سے ملاقات کے لیے۔ مرنے کا وقت جو ہے وہ روایات کی روشنی میں جو ہے وہ انسان کا اس دنیا کے غم اور چیزوں سے دور ہو کر کامیابی سے اپنے پروردگار کے پاس جانا ہے۔ یہ اگر چیزیں ہماری زندگی میں ہوں گی تو ہم کہیں گے کہ ہم نے ایمان کی ایک برانچ کو مضبوط رکھا۔ صبر بہت زیادہ ضرورت ہے۔ انسان گناہ پر خاص طور پہ جوان آج کل کے ظاہر ہے جس دور میں ہم گزر رہے ہیں، گناہ بہت ایزی ہو گیا ہے، گناہ بہت آسان ہو گیا ہے۔ انسان بعض اوقات توجہ بھی نہیں کرتا کہ انسان جو ہے وہ گناہ کے اندر جا رہا ہے، گناہ اس کو کھینچ رہا ہے، گناہ کی لذتیں اسے محسوس نہیں ہوتا۔ حلال حرام اتنا نزدیک آ گئے ہیں، چیزیں اتنی کامن ہو گئی ہیں، انسان جو ہے وہ اس چیز کو انالائز ہی نہیں کر پا رہا کہ وہ جو کر رہا ہے وہ صحیح کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے۔ مگر ایک ایک قطرہ انسان کا غلطیوں کا، معصیتوں کا اس کو خدا سے دور کر دیتا ہے، اس کے دل کو جو ہے وہ سخت کر دیتا ہے، اور یہی سخت دل جو ہے پھر خدا کی بارگاہ میں نہ گڑ گڑا پاتا ہے، نہ رو پاتا ہے، نہ اس کی بارگاہ میں کھڑا ہو پاتا ہے، نہ اس کے ولی کے لیے حمایت کر پاتا ہے، نہ اس کے امام پروردگار نے جو نمائندہ بھیجا ہے اس کے لیے ڈیفینڈ کر پاتا ہے۔ آئیے مولا متقیان کی زندگی میں دیکھیں۔ راوی بیان کرتا ہے کہ میں نے نخلستان میں دیکھا کہ کوئی شخص مناجات کر رہا ہے، دیکھا امام علی ہیں، اس طرح مناجات کرتے کرتے بے ہوش ہو گئے جیسے کوئی ایک سوکھی ہوئی لکڑی ہوتی ہے۔ کہتے میں اسی حالت میں واپس گیا، مدینہ کے قریب تھا کہ مدینہ گیا اور بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کو جب بتایا کہ جو ہے وہ علی کی جان جا چکی ہے، کہا تم نے کیا دیکھا؟ کہا میں نے ان کو مناجات کرتے دیکھا۔ کہا علی اکثر ایسا کرتے ہیں، علی کی مناجات یہی ہے۔ ہم اپنی زندگی میں دیکھیں عزیزان محترم، مولا متقیان کے ماننے والے ہیں، مولا کا دم بھرنے والے ہیں، یا علی کہنے والے ہیں۔ کیا ہماری زندگی میں کبھی کوئی شب، کوئی لمحہ مناجات کا آیا؟ کہ کبھی میں تڑپا کہ میں کسی تنہائی میں، کسی خلوت میں، کسی ایسی جگہ چلا جاؤں کہ جہاں پر میں بھی مناجات کروں، جہاں میں بھی گریہ کروں؟ ماہ رمضان، ماہ مبارک، وہ مہینہ بہترین مہینہ، رات کو دعائیں ہیں، دعائیں ابو حمزہ، باقی دعائیں۔ کیا کبھی میں نے یقیناً آپ نے کوشش کی ہوگی، میں اپنے آپ سے متوجہ ہوں، میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کبھی میں کسی بیابان میں مجھے کبھی موقع ملا یا میں کبھی کہیں گیا ہوں، کسی بھی طریقے سے گیا ہوں، کبھی وہاں پر تھوڑا ٹائم نکال کر کھلے آسمان میں پروردگار کی بارگاہ میں مناجات کی، یا کبھی شب میں رات کو اٹھ کر خدا کی بارگاہ میں گریہ کیا یا نہیں کیا؟ اب یہ اگر نہیں ہے تو پھر دیکھیں وہی لوگ بڑے بن پائے، وہی لوگ ان ولایتوں پر پابند رہے کہ جنہوں نے رات کی تاریکیوں میں خدا سے مناجات کی، خدا سے گفتگو کی۔ اس لذت کو حاصل کریں۔ یہ دنیا کی چیزیں ہمیں جو ہے وہ گھیرنے کے لیے ہیں، دنیا آج ہمیں ہماری توجہ کو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے ہے، آج دنیا کی چیزیں ہمیں اپنی طرف لے کے جانے کے لیے، چاہے بہرحال ان حالات کے اندر بھی ہمارے ذہن کو ہماری عبادتوں سے ہمیں دور کرنے کے لیے ہم کوشش کریں اپنے ایام کو ضائع نہ ہونے دیں۔ جو برکتیں ماہ رمضان میں ہیں، جو برکتیں ان شب قدر کے اندر ہیں، وہ کسی اور راتوں میں نہیں ہیں۔ یہ قرآن ایسی شب قدر میں نازل ہوا، باقی کتابیں جو ہے وہ ماہ رمضان میں آئی ہیں لیکن الگ الگ ڈیٹس پر آئی ہیں، مگر قرآن شب قدر میں آیا، اور قرآن اور اس شب قدر کو مولا متقیان کے وجود نے اور اس کو پربرکت کیا ہے۔ تو ہم اپنے جو ہے وہ ائمہ علیہ السلام سے اس چیز کو حاصل کریں۔ دوسری چیز جو امام جو جس کو فرماتے ہیں کہ جو دوسرا پلر ہے وہ یقین کا پلر ہے۔
یعنی انسان کو یقین ہونا، انسان جو ہے وہ اس بات کو ایکسیپٹ کرے، یقین کرے کسی چیز کو. اب یقین خود ڈفرینٹ برانچز میں ہے، 4 اور برانچز ہیں یقین کی، تاکہ ہم انڈرسٹینڈ کر سکیں کہ ہمارا یقین کیسا ہے، ہم کس طرح ریئلائز کرتے ہیں، کس طرح ہم ریئلٹی کو درک کرتے ہیں. پہلی چیز کہ انسان جو ہے وہ تھوڑا سا بابصیرت ہو، تھوڑا جو ہے وہ پازیٹیو معنوں میں اس کو کلیور ہونا چاہیے، یعنی بہت سادہ لو نہیں ہونا چاہیے اس کے اندر تھوڑی سی اسمارٹنیس ہو. آج کل کے جو لینگویج اگر ہم یوز کریں، اس کو اسمارٹنیس دکھانی چاہیے اپنے ذہنی حساب سے چیزوں کو انالائز کرنے. کیونکہ جب یہ اسمارٹنیس ہوتی ہے تو وہ حکمتوں تک جو ہے وہ بہت ڈیٹیل سے پہنچتا ہے، وہ ریزنز تک، لاجک تک بہت جلدی پہنچتا ہے اور صحیح طرح پہنچتا ہے. اور پھر جو ہے وہ ان جو حکمتیں ہیں، جو ایسی باتیں ہوتی ہیں، ان سے جو ہے وہ نصیحت لیتا ہے، ان سے جو اپنے لیے لیسن لیتا ہے. اور پھر دوسرے جو لوگ گزر چکے ہیں، ان کی زندگی اور ان کے ایکسپیرینس سے جو ہے وہ اپنے آپ کو مزین کرتا ہے، اپنے آپ کو تیار کرتا ہے. گزشتہ لوگوں یا قوموں کے واقعات سے جو ہے وہ ایک لیسن لیتا ہے، اور اچھی چیزیں ہوتی ہیں تو ان کو یوز کرتا ہے، اور غلط ہوتا ہے تو اس کو ریپیٹ نہیں کرتا. اب یہ ایک جب مائنڈ کے اندر یہ سمجھ لیں کہ ایک ایسی کیلکولیشن یا ایکویشن، یا یوں کہہ لیں کہ یہ بائنری کوڈ جب آپس میں اٹیچ ہوتے ہیں، تو پھر انسان یقین کی صحیح منزل پہ پہنچتا ہے. یہ انسان کا ذہن بہت تیزی سے ان چیزوں کو، جیسے ایک سافٹ ویئر جو ہے وہ ڈیٹا کو مینپولیٹ کرتا ہے، تو انسان کا ذہن بھی اگر ان چیزوں کو صحیح مینپولیٹ کر پائے تو وہ ایک یقین کی منزل پر آتا ہے. یہاں اس کا یقین کا پلر مضبوط ہوتا ہے. جتنا وہ مضبوط ہوتا ہے اتنا اس کا ایمان مضبوط ہوتا شروع ہو جاتا ہے. تیسری چیز عدالت ہے، جسٹس ہے. اس جسٹس کو بھی مولا جو ہے وہ 4 ڈفرینٹ برانچز میں بیان کر رہے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح اٹیچ ہے، کس طرح جسٹس کو قائم رکھنا. پہلی چیز یہ کہ انسان جو ہے جن چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرے، اس پر انسان کو بہت زیادہ جو ہے وہ ایک فوکسڈ ہونا چاہیے کسی چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے. ایسے ہی سرسری طور پر یا فرسٹ لیئر یا اوپر کی لیئر سے کسی چیز کو دیکھا اور بیان کر دیا اور کو فیصلہ دے دیا اور جج کر لیا. ذرا سی چیز کو دیکھی، ایک کلپ دیکھا 2 منٹ کا، 1 منٹ کی کوئی، یا کچھ ٹیکسٹ دیکھا، کچھ دیکھا، اور یا کوئی ایک خبر سنی، فوراً سے جو ہے وہ انسان بعض اوقات فیصلے دے دیتا ہے، فوراً سے انسان جو ہے وہ کچھ نہ کچھ جج کرنا شروع کر دیتا ہے. جبکہ یہ جو ہے وہ مومن کی صفت نہیں ہے کہ جس کے پاس ایمان. وہ بہت جو ہے وہ فوکس کر کے، زوم کر کے چیزوں کو جو ہے وہ دیکھتا ہے اور انڈرسٹینڈ کرتا ہے، پھر اس پر غور، اور پھر اس کے اوپر علم جو ہے وہ اس کو اور ہیلپ کرتا ہے، نالج کو ایکوائر کرتا ہے وہ اس جو ہے وہ عدالت اور جسٹس تک پہنچنے کے لیے. اور پھر اس کے بعد صحیح فیصلہ کرتا ہے، یعنی صحیح ڈیسیجن لیتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جو ہے وہ حلم اور بردباری، یعنی اس کے اندر پیشنس پایا جاتا ہے. اس حلم یعنی اس کی پرسنالٹی ایسی ہوتی ہے کہ فوراً جو ہے وہ ایک دم جو ہے وہ آؤٹ کم نہیں دیتی، ایک دم واقعات کے لیے جو ہے وہ ریپل نہیں کرتا، ایکسپریس نہیں کرتا چیزوں کو. اس کی پرسنالٹی ایسی ہوتی ہے، وہ چیزوں کو ابزارو کرتا ہے، اس کے بعد دیکھتا ہے. مولا متقیان کے ساتھ دیکھیں کہ کیسے کیسے معاملات ہوئے، مگر علم اور بردباری امام علی علیہ السلام. عدالت یعنی امام علی علیہ السلام. ایسی عدالت کہ ہمیں بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا امام عدل کا امام ہے. ہمارے خدا نخواستہ عمل ایسے تو نہیں. کتنی قضاوتیں، کتنے جو ہے وہ جسٹس اور کتنے واقعات جو ہیں جس پر امام نے اپنی زندگی میں باقاعدہ کتابیں اور بکس اس پر پرنٹ ہوئے ہیں کہ جو امام کے فیصلے تھے، امام نے ان فیصلوں کو جو ہے وہ انجام دیا. بڑے بڑے لوگ اس زمانے میں جو ظاہری بڑے تھے وہ فیل ہو گئے تھے بہت سارے واقعات کو انالائز کرتے ہوئے، ان پر ڈیسیژن کرتے ہوئے. امام کو بلایا جاتا تھا اور امام جو ہے وہ فیصلے کرتے تھے. یہاں پر علم اور بردباری امام کے اندر تھی. ایسا نہیں کوئی امام تھے بہترین علم، سب کچھ اللہ کا علم ان کے پاس، ساری چیزیں ان کے پاس، سب کچھ، لیکن خاموش علم اور بردباری کرنا. اور اگر کوئی ان کے خلاف ابھی کچھ کہتا تھا تو بھی امام جو ہے وہ ان ساری باتوں سے درگزر کرتے تھے. شخص نے ایک دفعہ جب امام کی ایک جنگ سے گھوڑے کی جو زین تھی جس پر وہ بیٹھتے تھے اس کو چرا لیا. امام کو پتہ چلا، امام قاضی کے پاس زمانے میں گئے، قاضی کہا کہ میری ہے، کہا گواہ ہے، کہا نہیں میرے پاس نہیں ہے.
تو اس یہودی نے اس کو کہا کہ یہ میری ہے، اور اپنے لیے جو ہے وہ جھوٹ اور ساری چیزیں بولا، اس کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ جب باہر نکلے تھوڑی دیر اس کے ساتھ امام چلے، کہا کیوں؟ کہا میرا مذہب کہتا ہے کہ جس کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے بھی دوست ہو جاؤ اس کے ساتھ چند قدم چلا کرو۔ جب اس نے یہ رویہ دیکھا، جب اس نے یہ اخلاق دیکھا، تو امام کو کہا کہ میں معذرت چاہتا ہوں، جب آپ فلانی جگہ پر جو ہے وہ پانی یا وضو کرنے کے لیے رکے تھے یا پانی پینے کے لیے، تو میں نے دیکھا کوئی نہیں ہے، تو میں نے یہ آپ کے گھوڑے سے جو ہے وہ اس کو چرا لیا تھا، تو میں معذرت چاہتا ہوں، یہ واپس لیں۔ اور کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ آپ نے دیکھا بردباری، حلم اور بردباری، یہ تربیت کے نقاط ہیں کہ انشاءاللہ اس کو فرصت ہوگی تو دوبارہ جو ہے وہ کسی موقع پر یا اپنی آنے والی گفتگو میں شامل کریں گے کہ ہاؤ امام ٹریٹس ادر پیپل، اور کس طرح امام جو ہے وہ لوگوں کی تربیت، خاص طور پہ اسلامی جو ایک معاشرہ اس کی تربیت کیسے ہونی چاہیے۔ اب یہ ایک عدالت کا حصہ ہے۔ اگلا حصہ جو ہے وہ جہاد کا ہے۔ جہاد یعنی سٹرگل ہے، یعنی کوشش ہے۔ اس کوشش میں پہلی چیز امر بالمعروف ہے، امر بالمعروف کرنا ہے، یعنی اچھے بات کی آپ نے تبلیغ کرنی ہے، اچھی بات لوگوں تک پہنچانی ہے، معروف بات جو ہے اس کا امر دینا ہے، چاہے وہ عبادت ہو، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو جو ہم سمجھتے ہیں جام رہتے ہیں۔ بہرحال اس کی اپنی شرائط ہے، وہ ایک الگ بحث ہے۔ نہیں منکر کرنا، برائی کو اپنے اطراف میں روکنا، چاہے وہ زبان سے ہو چاہے وہ ہاتھ سے ہو، کچھ نہیں ہو سکتا تو انسان اپنے سوچوں سے، اپنے وجود سے اس کو برا سمجھے۔ دنیا میں کتنی برائی ہو رہی ہے، کتنی برائی ہوتی ہے۔ بہرحال یہ تو وائرس نے کئی برائیوں کو جو ہے سمیٹ دیا، کئی بڑی بڑی بری جگہ پہ جہاں بڑے بڑے گناہ ہوتے تھے ساری چیزیں بند ہو گئیں، خاموش ہو گئی۔ کتنے گناہ جو ہے وہ اس وائرس نے آ کر، جہاں پر بہرحال مشکلات اپنی جگہ پر، لیکن دوسری طرف سے گناہوں کو ایک لمحے کے اندر جو ہے وہ خاموش کر دیا۔ لیکن کیا کبھی ہم اپنے سامنے اگر کسی چیز کو غلط دیکھتے ہیں، غلط سنتے ہیں، اگر ہم بول نہیں سکتے، اگر ہم روک نہیں سکتے، تو کیا میرا وجود جو ہے وہ اندر سے محسوس کرتا ہے کہ یہ برا ہو رہا ہے، یہ برا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے؟ یہ کم سے کم درجہ ہے کہ جو انسان کو جو ہے وہ نہیں اس منکر جو ہے وہ کرنا چاہیے اپنے وجود سے۔ صدق اور راستی یعنی انسان کا سچا ہونا اور رائٹ پاتھ پر ہونا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے انسان کی کوشش اور سٹرگل کے لیے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ دشمن سے کینہ رکھنا، جو اللہ کا دشمن ہے، جو اسلام کا دشمن ہے، جو امام اور اہل بیت کا دشمن ہے، اس دشمن سے انسان کو اندر سے کینہ ہونا چاہیے۔ انسان اندر سے اس کے لیے ظاہر ہے اس کے لیے کچھ ہوگا، کیونکہ وہ دشمن ہے خدا کا۔ اس لیے کہا جائے کہ جو اللہ کا دشمن ہے وہ تم بھی اس کو دشمن رکھو۔ اور روایت میں ہے کہ جس نے حضرت علی سے محبت کی اس سے رسول خدا بھی محبت کرتے ہیں اور اس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، اور جس نے حضرت علی سے دشمنی کی اس نے گویا رسول سے دشمنی کی، اور اس نے جو ہے وہ اللہ سے دشمنی کی۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم بہرحال اپنی زندگی میں ان چیزوں کو سمجھیں۔ پہلی چیز صبر، دوسرا یقین، تیسرا جو ہے وہ عدالت، چوتھی جو ہے وہ جہاد۔ یہ ساری چیزیں اگر اسٹرانگ ہوگی تو پھر ایمان جو ہے وہ مضبوط ہوگا۔ اب تب جب ایمان جتنا بڑھتا چلا جائے گا انسان اتنا مومن ہوتا جائے گا، اور اس مومن کا امیر المومنین ہے، ان سارے قلوب کا محور مولا متقیان کی ذات ہے۔ جتنا ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، جتنا ہم اپنے ایمان کو فلورش کریں گے، جتنا اپنے قلب کو پاک کریں گے، اتنا ہم اپنے رسول خدا کے قریب جائیں گے۔ جتنا ہم ان کے قریب جائیں گے اتنا ہمیں وہاں سے کچھ عطا ہوگا، اور وہی عطا کیا ہوا جو ہے وہ ہمیں اس دنیا اور آخرت دونوں میں جو ہے وہ بچائے گا۔ مولا متقیان کی زندگی جو ہے وہ اسی طرح گزری ہے۔ امام نے عدالت پر زندگی کو، اور اسی عدالت نے، اسی حق نے امام کو جو ہے وہ تنہا کر دیا۔ اسی حق کی گفتگو نے حق کو قائم کرنے پر مولا نے حکومت کو انتخاب اس لیے کیا تھا۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک جنگ کے موقع پر جو ہے کچھ بڑے بڑے جو ہے وہ لیڈرز عرب کے آئے اور امام سے ملنا چاہتے تھے، تو میں نے ان کو بولا کہ تھوڑا سا صبر کرو، میں پہلے امام سے اجازت لے لوں۔ جب میں اندر گیا تو امام اپنے نالین مبارک کو، یعنی اپنے جوتے کو جو ہے وہ وصل کر رہے، تو میں عجیب سا ہوا، میں نے کہا مولا یہ کوئی کام ہے، یہ آپ کسی اور سے کروا دیتے، ابھی یہاں پر بڑے بڑے لوگ آپ سے ملنے آئے۔
امام نے اسی وقت اپنے نالین مبارک کا جو ہے وہ پھینکا اور کہا کہ میرے نزدیک اس دولت، اس حکومت کی جو ویلیو ہے وہ اس جوتے جتنی ہے، وہ میرے لیے اگر دولت ہے یا حکومت بھی ہے تو میں نے اس حکومت کو حق کے بیان کرنے کے لیے اور باطل کو جو ہے وہ افشا، یعنی باطل کو ظاہر کرنے کے لیے جو ہے وہ عمل کرتا ہوں، تاکہ جو باطل ہے وہ کھل جائے اور حق جو ہے وہ مسلط ہو جائے۔ میرا ہدف یہی ہے اس حکومت سے، مجھے اس سے اور کچھ نہیں چاہیے۔ امام علی علیہ السلام اپنی زندگی میں کئی دفعہ دنیا کو طلاق دے چکے، مگر کون سی دنیا؟ وہ دنیا کے جو اللہ سے، اللہ کے رسول سے اور اللہ کے ولی سے دور کرتے۔ دنیا میں کوئی بھی چیز اگر ہمیں اللہ سے، اللہ کے رسول سے اور اللہ کے ولی سے یعنی امام سے دور کرتی ہے وہ دنیا ہے۔ اور جو چیزیں دنیا کے جو ظاہر نعمتیں ہیں، باقی نعمتیں ہیں، نشانیاں ہیں، خدا ان کو نشانیاں کہہ رہا ہے، اور یہ نشانیاں یعنی یہ وہ واسطے ہیں کہ جن کے ذریعے سے انسان خدا کی طرف جا سکتا ہے، خدا کو پہچان سکتا ہے۔ تو ہر وہ چیز جو ہمیں دنیا میں دھسا دے، ہمیں خواہشات اور آرزوؤں میں، امام علی علیہ السلام ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے تمہاری خواہشات سے، جو تمہاری مادی خواہشات اور تمہاری لمبی لمبی آرزوؤں سے، طولانی آرزوؤں سے، مجھے اس سے خوف ہے۔ اب یہ چیزیں انسان کو آہستہ آہستہ ڈریگ کر دیتی ہیں۔ آج ہم جس دور کے اندر زندہ ہیں، یہ دور آخری ایرا تقریباً جو ہے وہ ہے، اس دور میں فتنہ جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے ابھرا ہوا ہے۔ ہم جب اپنے آپ کو اس دور میں دیکھتے ہیں تو ہم جو ہے وہ ڈفرینشیٹ نہیں کر پاتے اپنے آپ کو، ہم دیکھ نہیں پاتے کہ ہم کس مشکل میں کھڑے ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اس طرح جو ہے وہ کرافٹ ہوا ہوا، اس طرح کلرڈ ہے سب کچھ کہ ہم حق اور باطل کو پہچان نہیں سکتے۔ یہ آخری زمانے کے اندر یہی تو ہے کہ تو دجال ہے، وہ اس طرح جو ہے وہ برائیوں کو اور جہنم کو دکھائے گا جیسے وہ جنت لگے گی۔ آج ہمیں دنیا کی لذتیں اچھی لگتی ہیں، آج ہمیں دنیا کی خواہشات، دنیا کے اندر جو ڈفرینٹ آرزویں ہیں، ان آرزوؤں تک پہنچنے کے لیے جو مشکلات ہم بیئر کرتے ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ مادی ہیں، مٹرلسٹک ساری اپروچ ہے جس کے لیے ہم بہت زحمت کرتے ہیں۔ اسلام منع نہیں کرتا کہ آپ حلال نہ کمائیں، اچھی زندگی نہ گزاریں، اچھا گھر نہ ہو، اچھی گاڑی نہ ہو، اچھا لباس نہ ہو، نہ، اسلام منع نہیں کرتا۔ اگر یہ ساری چیزیں خدا کی طرف لے کے جا رہی ہیں تو الحمدللہ یہ نعمت الہی ہے، اس کو اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرے انسان۔ لیکن اگر اس کو حاصل کرنے کے لیے انسان خدا سے دور جا رہا ہے تو پھر وہ حضرت علی کا ماننے والا نہیں ہے، پھر وہ دنیا پرست ہے، اور دنیا پرست کبھی بھی حضرت علی کے پاس نہیں آ پائے۔ یہ دنیا پرست ہے کہ جو علی کے مقابلے پر آئے۔ کسی کو شہرت چاہیے تھی، کسی کو دولت چاہیے تھی، کسی کو نفسانی خواہشات کا شکار تھا، وہ حضرت علی کے مقابلے میں آیا، حضرت علی کا ساتھ نہیں دے پایا۔ حضرت علی کے ساتھ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنے پورے وجود کو امام پر قربان کیا ہوتا۔ وہ سلمان فارسی تھے، وہ مقداد تھے، وہ میثم تمار تھے، وہ عمار یاسر تھے، وہ حجر بن عدی تھے، وہ ساسا بن سبحان تھے۔ وہ ایسے لوگ تھے کہ جن کے لیے امام نے کہا بھی کہ تمہارے ساتھ جو ہوگا تمہارے سختیاں برداشت کرنی پڑیں گی، مگر انہوں نے امام کی ولایت کو چھوڑا نہیں اور ترک نہیں کیا۔ بہرحال ہم بھی دیکھیں کہ ہم جو ہے اس ایام میں اپنے مولا سے کتنے قریب ہیں، ہم اپنی مولا کی زندگی سے کیا درس لے رہے ہیں، اور ہم اپنے مولا کی بتائی ہوئی سیرت پہ کتنا عمل کر رہے ہیں۔ بہرحال میں سے زیادہ آپ کو جو ہے وہ مزاحم نہیں ہوں گا۔ بہرحال کوشش کہ یہی ہماری گفتگو خدا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج شب ضربت ہے، آج وہ رات ہے کہ جب جو ہے وہ امام جو ہے وہ بار بار نکل کر بیٹی کے گھر سے جو ہے وہ آسمان کو دیکھتے ہیں، اور بیان ہوتا ہے کہ مولا نے اپنی بیٹی کے گھر پہ افطار کی ہے۔ مولا اپنی بیٹی کے جب دسترخوان پر بیٹی نے رکھا تو چند چیزیں رکھی۔ مولا فرماتے ہیں بیٹا تم نے کب اپنے بابا کو دیکھا کہ انہوں نے جو ہے وہ چند چیزوں سے افطار کی؟ تو ایک چیز ہٹا دو۔ بیٹی نمک ہٹانے لگی، مولا فرماتے ہیں کہ نہیں، دودھ کو لے۔ مولا نے نمک اور روٹی سے افطار کیا اور ان گھڑی کا انتظار کرتے رہے۔ آسمان کو نکل دیکھتے ہیں اور اضطراب کا اظہار کرتے ہیں
بیٹی کہتی ہے بابا کیا ہوا؟ کہا وہ گھڑی، وہ وقت آ چکا ہے کہ جس کی مجھے بشارت دی گئی۔ یہ سنتے ہیں تو بیٹی کہتی ہے تو بابا آج نہ جائیں۔ کہتے ہیں کہ جو وقت معین ہے وہ معین ہے۔ مقاتل بیان کرتی ہیں کہ جب امام گھر سے نکل رہے تھے مسجد کی طرف تو گھر کی مرغابیاں بھی امام کو روک رہی تھی۔ ہر وجود جانتا تھا کہ یہی وہ شخص ہے جو یتیموں کی پناہ گاہ ہے، یہی وہ شخص ہے جو مسکینوں اور غریبوں کو پالنے والا ہے، یہی وہ شخص ہے کہ جس کے مناجات سے، جس کے گریہ سے کوفہ کی فضا جو ہے وہ مہکتی تھی، یہی وہ ہے کہ جس کے چہرے کو رسول خدا دیکھتے تھے تو ان کا چہرہ کھل جاتا تھا، یہی وہ مایا سکون حضرت زہرا سلام اللہ ہے۔ مگر اب یہ جا رہا ہے، یہ جا رہا ہے، یہ رات جو ہے وہ آخری رات ہوگی کہ جب مولا مسجد کی طرف روانہ ہے۔ آج بھی مسجد کوفہ کا محراب گریاں کنا ہے، آج بھی جو ہے وہ وہاں سے وہ نالا و بقا کی فریاد ہے۔ امام علی جاتے ہیں، مصائب آپ سنتے ہیں، مستحضر ہے، امام اس لعین کو اٹھاتے ہیں اور اس کے بعد نماز کی طرف پڑھتے ہیں، اور ابھی نماز شروع ہی کرتے ہیں تو ایک تلوار کے وار نے میرے مولا کو جو ہے وہ نماز کی حالت کے اندر ایسی ضرب لگی کہ امام کے سر سے خون جاری ہو گیا۔ امام نے کوشش کی کہ اپنے آپ کو سنبھالے، مگر وار اور زہر اتنا سنگین تھا کہ امام اپنے آپ کو روک نہ پائے۔ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام اٹھاتے ہیں، اپنی گود میں سر رکھتے ہیں، گریہ کر رہے ہیں، آنسو ان کے بہہ رہے ہیں۔ امام علی علیہ السلام ان کو صبر کی تلقین کر رہے ہیں۔ دوسری طرف جب امام حسین دیکھتے ہیں تو وہ بھی گریہ کر رہے ہیں، ان کو بھی صبر کی تلقین کرتے ہیں کہ بیٹا یہ وقت گزر جائے گا۔ ہاں اسداران محترم، یہ آج کی رات ہے کہ جب امام کو لے کر چلے ہیں، ایک اس ندا حضرت جبرائیل کی کہ جس سے پورا کوفہ جو ہے وہ امڑ آیا کہ فتحدمت، اور وہ گر گیا جو ارکان خدا تھا، قتل ہو گئے علی ابن مرتضی، اور اتنا جو ہے وہ لوگوں نے جو ہے وہ جوک در جوک جیسے رسول خدا کی وفات پر مدینہ میں ہوئے تھے۔ بھائی امام کو لے کر اب گھر کی طرف جا رہے ہیں، جیسے ہی گھر کے قریب پہنچے امام نے اپنے صحابیوں کو کہا کہ خاموش ہو جائیں، آہستہ ہو، مجھے اپنے گھر جانے دیں، کہیں یہ نہ ہو کہ آپ کی آواز میری بیٹیوں کے کانوں تک پہنچے۔ میں کہوں گا مولا یہ تو 40 ہجری کا کوفہ ہے کہ جہاں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اصحاب کی آواز آپ کی بیٹیوں تک نہ پہنچے، مگر ایک 61 ہجری کا کوفہ ہوگا، اور پھر یہ آپ کی بیٹیاں ہوں گی اور یہ کوفہ والے ہوں گے۔ مولا کو گھر لے گئے، مولا نے اپنی جس جگہ پر جہاں وہ عبادت کرتے تھے اسی کمرے میں مولا کو لٹایا گیا، سب گریہ کرتے ہیں، مولا ان کو جو ہے وہ دلاسا دیتے ہیں، ہاں مگر جیسے ہی حضرت زینب آتی ہیں، دیکھتی ہے بابا کے چہرے کو، گریہ کرتی ہیں۔ اب یہاں پر وہ علی کے جو جنگ اور احد اور خیبر کے اندر ایک مضبوط ایک ایسی دیوار تھا کہ جسے کوئی چیز ہلا نہیں پائی، زینب کے گریے نے امام علی علیہ السلام کو ہلا دیا۔ امام خود بھی گریہ شروع کرتے تھے۔ مولا سے ہم کہیں گے مولا آج زینب کا گریہ برداشت نہیں ہوا، اللہ یوم قابہ عبداللہ، مگر اگر آپ عاشورہ میں ہوتے تو دیکھتے کہ کس طرح جو ہے وہ آپ کے فرزند جو ہے وہ گریں گے، آپ کے تو سر کو زانوؤں پر رکھا گیا، ہاں مگر حسین جو ہے وہ سر کو اپنے خاک کربلا پر رکھیں گے، رضن بقضائہ وتسلیما لامرہ، یا غیاث المستغیثین کی صدا آئے گی، اور پھر محسوس ہو گیا کہ کوئی جو ہے وہ سینے کے اوپر بیٹھا ہے، اور پھر یہی آپ کی بیٹی زینب چند قدموں کے فاصلے سے
امام حسین کے سر کو قلم ہوتی ہوئی دیکھ رہی ہوں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں رزق حلال عطا فرما۔ پروردگار آج کی شب بہترین طریقے سے عبادت کی توفیق عطا فرما، تجھے واسطہ امیر المومنین کی اس عبادت کا، امیر المومنین کی اس سجدوں کا، امیر المومنین کی اس مناجات کا۔ پروردگار ہمارے اعمالوں کو اپنی بارگاہ میں آج قبول و مقبول فرما، جتنے بھی مریض ہیں اس بیماری کی وجہ سے ان سب کو شفا کاملہ عاجل عطا فرما، اس بیماری وبا کو انسانیت سے دور فرما۔ پروردگار آج کی شب سب کی شرعی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول مقبول فرما، جلد سے جلد اپنے گھر کی ہمیں زیارت نصیب فرما، مدینہ کی زیارت نصیب فرما، اور جتنے بھی اتباعت ہیں ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم میں ہمیں ان سب کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگار ہمیں جو ہے وہ خطا کاروں اور گناہ گاروں میں شمار نہ کر، آج ہمارا نام جو ہے ان میں شمار کر کہ پروردگار جو تیرے ولی کے اصحاب ہوں گے۔ پروردگار ہم خطا کار ہیں، ہم گناہ گار ہیں، مگر تو نے توفیق دی ہے کہ آج کی رات کو ترک، تو نے ہی توفیق دی ہے کہ ہم ماہ رمضان کے روزے رکھ سکیں۔ ہماری ان توفیقات میں اضافہ فرما۔ آخر میں ایک سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ توحید پڑھ کر جو ہے وہ حسین علی والد غلام علی امجد حسین والد حسین علی سلطان محمد فاروق بی بی غلام محمد والد سلطان محمد اور اپنے تمام مرحومین کو، میرے مرحومین کو، تمام علماء، تمام شہداء اور تمام وہ لوگ کہ جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، ان کو استاد سعید صدر جعفر اور شہید قاسم سلیمانی گروہ کو والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔